किसी मर्द को औरत फील होने की वजह से औरत की जिन्स की तब्दीली करवाना ये इस्लाम और शरीयत में जायज़ नहीं है। ये जो बिल है ये कल पास नहीं हुआ, बल्कि ये बिल 2018 के अंदर जब हुकूमत जारी थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, इसकी स्पोक्स पर्सन शीरी मज़ारी थी और इसको पेश करने वाले नवीद कमर साहब थे और इसको पास करवाने वाले यास सादक साहब थे। आप ये देखें कि तीनों मेन स्ट्रीम सेकुलर पार्टीज ने मिल के ये बिल पास करवाया। मौलाना फजलुर रहमान को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, उसकी क्या वजह समझते हैं? मैं ये समझता हूँ सबसे पहले तो ये तमाम उलमा की जो असम्बली में मौजूद है उनकी कुताही थी कि एक मर्द अपने आप को औरत लिखवा ले, और जब औरत लिखवा लेगा तो मर्द और औरत की तो शादी इस्लामी शरीयत और पाकिस्तानी लॉ में जायज़ है, गोया दो मर्द भी आपस में शादी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल एक ट्रांसजेंडर एक्ट पास किया गया, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा हो गया। उसी सिलसिले में इस वक्त मौजूद हैं अल्लामा हशाम इलाही साहब के पास। इनसे जानते हैं कि इस बिल को पास करते हुए किन किन शरई पहलुओं को नज़रअंदाज किया गया और इस पूरे बिल में क्या क्या चीज़ें मुतनाज़ हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। अल्लामा साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये बिल है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें मुतनाज़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं एक बात की इस्लाह करना चाहता हूँ कि ये जो बिल है ये कल पास नहीं हुआ, बल्कि ये बिल 2018 के अंदर जब हुकूमत जारी थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, तो यास सादक ने, आपको पता है पर्सनल जो प्राइवेट बिल्स होते हैं वो कई मरतबा डिटेल से उनका मुतालिया नहीं किया जाता, तो उन्होंने फौरी मंजूर करवा लिया। इसकी स्पोक्स पर्सन शीरी मज़ारी थी और इसको पेश करने वाले नवीद कमर साहब थे और इसको पास करवाने वाले यास सादक साहब थे। आप ये देखें कि तीनों मेन स्ट्रीम सेकुलर पार्टीज ने मिल के ये बिल पास करवाया। अगरचे असम्बली के अंदर दीन पसंद, इस्लाम पसंद रहनुमा और मेंबरान मौजूद थे, लेकिन कोताही हो जाती है, किसी को तान और तशनी करना मकसूद नहीं है। जो आपने दूसरी बात की है कि बिल के अंदर शरी पहलू में क्या एतराज़ है और उलमा इसके ऊपर क्यों आवाज़ उठा रहे। बुनियादी तौर पे जो लफ्ज़ ट्रांसजेंडर है ना, ये बड़ा वसी मफहूम रखता है। हम ये चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर की जो ट्रांसलेशन है उसको स्पेसिफाई कर दिया जाए, उसको मुख्तस कर लिया जाए कि वो सिर्फ हिजड़े, मुखन्नस, ख्वाजा सिरा के बारे में। अव्वल ये है नहीं है। ट्रांसजेंडर एक बहुत वसी टर्म है जो आप समझते हैं, बड़ी अच्छी तरह पढ़ा लिखा सारा तबका समझता है। उसके अंदर एक बात ये होती है, और इन्होंने बिल के अंदर भी लिखा एनी पर्सन, ओनली की जगह लिखा एनी, और एनी से मुराद ये है कि एक आम मर्द, एक आम औरत, मसलन एक आम मर्द है नॉर्मल, फिजिकली अब नॉर्मल की बात नहीं हो रही, वो हम बाद में बात करेंगे। एक नॉर्मल मर्द अपने आप को औरत फील कर रहा है, वो नादरा के दफ्तर जाए और कि मैं जी आज के बाद औरत लिखवाना चाहता हूं, तो बगैर मेडिकल एग्जामिनेशन के उसको औरत लिख दिया जाए। ये बताएं आप, ये कितनी बड़ी शैतानियत है कि जिस शरीयत के अंदर, मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीस पेश करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मर्द औरत की मुशाबहत ना करे और कोई औरत मर्द की मुशाबहत ना करे। जो मर्द औरत की मुशाबहत करे शरीयत में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मलून करार दिया और कहा उसको जिला वतन कर दिया जाए, यानी इस्लामी रियासत के अंदर भी ना रहे। यानी एक मर्द औरत का लिबास पहन के ना फिरे, एक औरत मर्द का लिबास पहन के ना फिरे। अब बुनियादी तौर पे कुछ तंजीमें इंसानी हकूक़ की आवाज़ बुलंद करती हैं कि ये जी मौलवियों के इतराज़ है जी, ट्रांसजेंडर से मुराद सिर्फ मुखन्नस हैं जी, हिजड़े हैं, खुसरे हैं। अगर सिर्फ ये हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं। फिज़िकली एबनॉर्मल शख्स को हमारी ये आवाज़ है, और ये बात मैं शरह सदर से कहता हूँ, फिज़िकली एबनॉर्मल शख्स को शरीयत ने भी ये हक दिया है कि अगर वो माइल बा मर्द है, मसलन एक हिजड़ा या मुहन्नस है, उसकी जिस्मानी साख्त मर्दों जैसी है, वो मर्दों में ज़िंदगी गुजारेगा। शरीयत में भी यही हुक्म है, और वरासत के असूलों के तहत भी उसको वरासत मर्दों की मिलेगी। इसी तरह एक माइल बा औरत मुहन्नस है, माइल बा औरत से मुराद आम फहम है कि जिसकी जिस्मानी साख्त औरतों जैसी है, ख़वातीन जैसी है, वो औरतों के अंदर रहेगी, उसके ऊपर पर्दे के अहकामात लगेंगे और उसको विरासत भी औरतों के मुताबिक मिलेगी। लेकिन ये क्या कि एक मुकम्मल औरत कल जाके कि मैं अपने आप को मर्द फील कर रही हूँ और वो मर्द लिखवा के विरासत में से मर्द का हिस्सा ले ले, ये मजाक है। ये कानून, शरीयत, आइन, दस्तूर, पाकिस्तान के आइन के अंदर ये बात लिखी है कि कुरान और सुन्नत सुप्रीम लॉ है। किसी मर्द को औरत फील होने की वजह से औरत की जिन्स की तब्दीली करवाना ये इस्लाम और शरीयत में जायज़ नहीं है। हाँ, जो माइल बा मर्द है वो अपने आप को मर्द लिखवा ले, हिजड़ा, हमें इतराज़ नहीं। वो हिजड़ा जो माइल बा औरत है, या मुहन्नस जो माइल बा औरत है, या ख्वाजा सरा माइल बा औरत है, वो लिखवा ले, कोई हर्ज नहीं। इसमें हम ये समझते हैं। दूसरी बात, एक और बात लोग हमारे पे इतराज़ करते हैं जी
یہ شاید فزیکلی اب نارمل جو اشخاص ہیں ان کو قبول نہیں کرتے. شریعت کے اندر ان کے احکامات موجود ہیں اور شریعت میں ان کو علاج کی اجازت بھی موجود ہے, بلکہ شریعت اس معاملے میں اتنی وسیع ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک بندہ, مثال دے رہا ہوں, ایک بندہ نامرد ہے, شریعت میں کس نے کہا کہ اس کو علاج کی اجازت نہیں؟ یہ ہمارے پہ الزام لگا رہے ہیں جی انسانی حقوق کی علاج کی اجازت ہے, علاج کی تو اجازت ہے. ایک بندہ نامرد ہے وہ علاج کرا کے مکمل مرد بن جائے, ایک عورت بانج ہے وہ علاج کرا کے مکمل عورت بن جائے. لیکن یہ ہمارے پہ ایلیگیشن لگاتے ہیں, بنیادی طور پہ ہم جس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مرد عورت نہ بنے. تو وہ یہ کہتے ہیں یہ جی نہ مردوں کو بھی مکمل مرد نہیں بننا دینا چاہ رہے, اور ہم اس بات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتے. علامہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ بل 2018 میں پیش کیا گیا, ابھی اس پہ کیوں اچانک سے کیا جنگ چھڑ گئی, اچانک سے اس میں کیا پیش رفت ہوئی کہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہو گیا؟ یہ آپ نے بڑا ویلڈ کوشچن کیا. میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ تمام علماء کی جو اسمبلی میں موجود ہے ان کی کوتاہی تھی. سینیٹر مشتاق صاحب سے میری پرسنل اس بارے میں کئی مرتبہ بات ہوئی اور انہوں نے مجھے بڑا تفصیلی, میں نے ان سے بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ نے 2018 میں آپ ممبر تھے, تب آپ نے, انہوں نے پھر بتایا کہ میں نے تو تب تازہ حلف لیا تھا, تازہ سینیٹر بنا تھا, ابھی تو مجھے کاروائی کا پتہ ہی نہیں تھا کہ سینٹ کی کاروائی کیسے چلتی ہے. ہوا یہ ہے ایک پرسنل پرائیویٹ ممبر کے بل کے طور پہ تب پیش کیا گیا اور چونکہ الیکشن آ رہے تھے یہ دب گئی بات. لیکن اب جب سینیٹر مشتاق صاحب نے اس کے اوپر ایک ترمیمی بل پیش کیا ہے, یہ اٹھا کیوں آپ کا یہ جو سوال ہے, اس کا کریڈٹ سارے کا سارا سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کو ہے. لیکن میں یہ توقع رکھتا ہوں سینیٹر عبدالغفور حیدری صاحب سے, سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب سے, سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب سے اور تمام مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں سے کہ اب وہ اس بل کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. جو پہلی کوتاہی ہے, کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن یہ بڑی سنگین نوعیت کی کوتاہی ہے کہ خلاف اسلام, خلاف شریعت اتنا بڑا بل اسلامی ریاست میں. آپ یہ حیران رہ جائیں گے علی بھائی کہ یہ بل کئی مغربی ممالک میں بھی ابھی پاس نہیں ہوا, وہاں پہ بھی, یعنی آپ یہ دیکھیں اس بل کے اندر کتنا بڑا ایک لوپ ہول ہے کہ ایک مرد اپنے آپ کو عورت لکھوا لے, اور جب عورت لکھوا لے گا تو مرد اور عورت کی تو شادی اسلامی شریعت اور پاکستانی لا میں جائز ہے. گویا دو مرد بھی آپس میں شادی کر لیں گے, دو عورتیں بھی, اسی بنا پہ کہ اس نے اپنے جو جینڈر ہے وہ فیمیل لکھوا لی. ٹرانسجینڈر بنیادی طور پہ جو اصطلاح ہے اس چیز کے اوپر ہمیں اعتراض ہے. اگر تو یہ لکھ دیتے نا کہ ٹرانسجینڈر سے مراد صرف فزیکلی اب نارمل شخص ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا. لیکن چونکہ یہ ٹرانسجینڈر اپنے اندر اس بات کا مفہوم رکھتا ہے کہ کوئی اینی پرسن جو مکمل میل ہو, اینی پرسن جو مکمل فیمیل ہو, وہ صرف ایسے جیسے بیٹھے بیٹھے فیل کر رہی ہے جی میں, اور ایک مرد بیٹھا بیٹھا کہ میں جی فیل کر رہا ہوں میں عورت ہوں تو جا کے میں لکھوا لوں. علامہ صاحب میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کچھ لبرل طبقہ ہے اور وہ اچانک سے محسوس بھی کرنے لگ جاتا ہے کہ ایک مکمل مرد اپنے آپ کو عورت محسوس کرنے لگ جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے وہ کپڑے بھی اس طرح سے پہننے لگ جاتا ہے اور باقی بھی فزیکل جو معاملات ہیں اس میں بھی وہ خاتون بن جاتا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ بل چند مخصوص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پاس کیا گیا کہ ایک مرد اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر کے کسی بھی مرد سے شادی کر لے, یا ایک خاتون اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کر کے کسی بھی عورت سے شادی کر لے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بنیادی طور پہ یہ جو آپ جس بات کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے نا, یہ مینٹلی ایک نارمل بیہیویئر ہوتا ہے کہ کوئی مرد اپنے آپ کو عورت فیل کرے. اس کا شریعت میں علاج موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کے لیے, میں نے جو چند حدیث آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی ہیں, ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے اور ان کو پابند کیا جائے گا کہ وہ مردوں میں رہیں, اور ان کی ذرا مینٹلی جھاڑ پونجھ ایسی کر دی جائے گی کہ وہ مردوں ہی میں رہیں. شریعت کا لب لباب یہ ہے. لیکن جو دوسرا آپ کا سوال ہے, یہ 100% جو عملے قوم لوط ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہم جنس پرستی کے فروغ کے لیے یہ بل پیش کیا گیا اور اس کے باقاعدہ مقاصد ہیں, اور ان مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان کے اندر یہ بل اس لیے پیش کیا گیا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مخصوص طبقہ, میں بطور مولوی ہونے کے کہنے لیں یا اسلام پسندوں کے نمائندہ ہونے کے ناطے یہ بات کہتا ہوں جو شریعت کے اندر وہ یہ علی بھائی کہ یہ کام اگر مسجد کا بیٹھا ہوا کوئی ملا کرے یا ڈیفینس میں بیٹھی ہوئی کوئی آنٹی یا انکل کرے, ہم جنس پرستی کا عمل کرے, اس کو مینار پاکستان کے اوپر سزا دے دینی چاہیے. وجہ سن لیں, حضرت ابو بکر کے دور کے اندر جناب سیدنا خالد بن ولید نے چند علاقوں کو فتح کیا اور انہوں نے لیٹر لکھا کہ اے خلیفۃ المسلمین, میں چند ایسے علاقوں میں داخل ہو گیا ہوں, روم کے, یورپ کے, یعنی جہاں پہ ہم جنس پرستی پائی جاتی ہے, اپوزٹ کی بجائے سیم جنس میں یہ. تو حضرت ابو بکر نے آرڈیننس جاری کیا تھا ان آبادیوں کو, ان افراد سمیت جلا دیا جائے. اور جو قرآن پاک میں
قوم لوط کی سزا ہے وہ آپ کو پتا کہ سنگ باری کر کے وہ جو ہرا بھرا پورے کا پورا ایک پوری وادی تھی اس کو بحر مردار میں اللہ تعالیٰ نے منتقل کر دیا. آج بھی وہ بحر مردار سمجھا جاتا ہے. تو شریعت کے اندر تو اس عمل کی سزا بڑی سنگین ہے اور بڑی سنگین نوعیت کی ہے. تو ہم سب کو معاشرے کے اندر یہ اویئرنیس پھیلانی چاہیے. اور میں یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بہرحال اسلام پسندوں کا اور دین پسندوں کا اور مذہبی جماعتوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے اگر پارلیمنٹ کے اندر یہ لوگ موجود نہ ہوتے تو بتائیں کس نوعیت کا بل پاس ہو جاتا, کوئی احتجاج کرنے والا بھی نہ ہوتا. پتہ ہی نہیں لگ پانا, ہی نہیں میں کہتا ہوں کئی 3 سال تو نہیں نہ پتہ لگا. یہ تو سینیٹر مشتاق صاحب نے کہا کہ یہ تو ہو چکا ہے. اچھا یہ بھی بات بتاتا ہوں کہ کیوں ابتدا میں مذہبی لوگ کنفیوز کیوں ہوئے, یہ بھی سن لیں. ٹرانسجینڈر لفظ کی جو ٹرانسلیشن تھی نا وہ یہی پیش کی گئی ہے کہ اس سے مراد صرف مہنث ہوں گے, ہجڑے ہوں گے, خواجہ سرا ہوں گے. تو علماء بھی خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے یار ان کو تو علاج کا حق ہونا چاہیے, ان کو مر دیا. آپ بات سمجھ. لیکن جب نادرہ کا ریکارڈ سامنے آیا تو پتہ چلا پاکستان کے مکمل مردوں نے اپنے آپ کو عورت لکھوا لیا اور پاکستان کی مکمل عورتوں نے اپنے آپ کو مرد لکھوا لیا. اس لیے سینیٹر صاحب نے ترمیم پیش کیا اور بیسیکلی بنیادی طور پہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور دیگر مذہبی جماعتوں کے رہنما اس بات کے اوپر متفق ہو چکے ہیں کہ اب صرف ترمیم نہیں ہونی, اب اس بل کو مکمل طور پہ مسترد کر دیا جائے گا. اور اگر اسمبلی میں ہمارے پاس پاور نہیں بھی ہوگی تو ہم اسٹریٹ پاور کے ذریعے احتجاج کے ذریعے اس بل کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور پاکستان کے تمام مسلمان خلاف شریعت, خلاف قانون, خلاف پاکستان کے آئین کسی بھی بل کو منظور نہیں کر رہے ہیں. اچھا علامہ صاحب, مطلب کہ ابھی ترمیم پیش کی گئی ہے جس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بل پاس ہو چکا ہے. بالکل, یہ بنیادی طور پہ سینیٹر مشتاق صاحب نے ترمیم یہ کی کہ کم از کم انہوں نے 2 باتیں کی ہیں ترمیم کے اندر کہ ٹرانسجینڈر کے معنی کو اسپیسیفائی کر لیا جائے اور دوسرا انہوں نے کہا میڈیکل بورڈ کی شرط لگا دی جائے. اصولی طور پہ یہ ترمیم کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ عوامی اویئرنیس. حقیقت میں یہ پورے کا پورا بل ہم نے مسترد کرنا ہے, صرف ترمیم نہیں کروانی. علامہ صاحب, مولانا فضل الرحمان کو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس بل کے فوری جب ترمیم آئی ہے اس کے بعد بیان نہیں دیا, لیکن الحمدللہ اب تو مولانا فضل الرحمان نے اس کو پاکستان کے قانون اور پاکستان کے نظام اور پاکستان کے آئین کے خلاف بغاوت قرار دے دیا. دیر آئے درست آئے. بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی ایسا بندہ عمل بد کرتا ہے کہ جس سے لوگوں کو توقع یا امید نہیں ہوتی وہ زیادہ پروموٹ ہوتا ہے, اور یہ بات ہونی بھی چاہیے. جیسے حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا تھا اگر تو یہ حرکت کرے گا تجھے دگنی سزا دوں گا. تو مسجد میں بیٹھا ہوا اگر کوئی ملا یہ عمل کرے اس کو سب سے پہلے پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے, کیونکہ اس کی دوہری ذمہ داری, ایک تو اس نے اسلام کا مذاق اڑایا, دوسرا اس نے شاعر اللہ مسجد میں بیٹھ کے یہ کام کیا, تیسرا اس سے یہ توقعات نہیں ہیں. تو بنیادی طور کے اندر جو اس عمل میں ملوث قاری ہوں, مولوی ہوں, ملا ہوں, ہم تو یہ کہتے ہیں دیکھیں ہمارا تو مطالبہ ان کو پہلے مینار پاکستان پہ لٹکا دیا جائے, ان کو پہلے لٹکا دیا جائے. لیکن جب ہم یہ مطالبہ کریں گے تو کیپٹل پنشمنٹ والے موم بتی مافیا کھڑی ہو جائے گی اور وہ کہیں گے جی اسلام میں کیپٹل پنشمنٹ بڑی سخت ہے جی, نہیں ہونی چاہیے. تو آپ یہ بتائیں ریپ کی جو ابھی آپ نے بات کی ہے اسلام میں کیا شرعی سزا ہے؟ اس کو قتل کر دیا جائے, نہیں قتل کر دیا جائے. ریپ کی جناب رضا کی سزا جو ہے وہ کوڑے, لیکن جو ریپ کرتا ہے وہ تو سزائے موت ہے اس کی. تو مجھے ملا ہو, لبرل ہو, کچھ بھی ہو, کوئی بھی ہو, تو وہ جو ریپسٹ ہے اس کو اگر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے یہ محبت بتی مافیا جو فیمنزم کے نعرے لگاتی ہے, کسی بچی کے ساتھ ریپ ہوا تو ہمارے ساتھ ملے نا, اس کو پھانسی پہ لٹکوائیں, وہ آگے سے اس طرح کا عمل بھی ہو جاتا ہے. اور اگر مجرم کو عبرت کا نشان ہی نہیں بنایا جائے گا تو جرم رکے گا کیسے؟ جرم کیسے رکے گا؟ بہت شکریہ جی. تو ناظرین یہ تھے علامہ ہشام الہی, اپنی رائے سے آگاہ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہ بل تو 2018 میں ہی پاس ہو چکا ہے اور اب جو سوشل میڈیا پہ یہ جنگ چھڑی ہے وہ اس لیے چھڑی ہے کہ اس بل کے اگینسٹ ترمیم لائی جا رہی ہے. اور بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو اس لیے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ فوری طور پہ ان کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا تھا. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہم جنس پرستی ہے اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. کوئی ملا کرے, کوئی لبرل کرے, کوئی انکل کرے, کوئی آنٹی کرے, اس کی جو ہے فوری طور پہ سزا دی جائے. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.